अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल हूं ना फिर पगली की तीसरी किस्त की जानिब। लेकिन इसका फूल देने का अंदाज, इससे लगा जैसे हारून भी इसे इन्हीं लड़कियों जैसा समझता है। हालांकि इससे कबल इसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन ये तो इसकी सोच थी। जाने वो क्या सोच रखता था, और यूं इसका तमाम मर्दों पर से एतबार उठ गया। इसने फूल नहीं लिया और खामोशी से अपने कमरे में आ गई। बहुत तजिया किया इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल का, लोगों का। मुब्तला इश्क इसे बहुत सारे लोग नजर आए, लेकिन ये मोहब्बत नहीं थी, वक्त गुजारी के चक्कर थे। मोहब्बत किसी से, अहद व पैमान किसी से, शादी किसी से, हरजाई मर्द, समझौतों पर आमादा हो जाने वाली लड़कियां। क्यों था ऐसा? इसके अंदर सवाल उभरा। वो उम्र ऐसी थी जहाँ रेत से घरौंदे बनाने की ख्वाहिश होती है, आसमान पर कहकशाओं के साथ सफ़र करने की ख्वाहिश, तारे गिनने की उम्र। लेकिन ये सब वारिद होने से पहले ही इसके वजदान पर मुनकशिफ हो गया कि मोहब्बत कुछ नहीं है, धोखा है, फ्रॉड है। वो नर्म जज्बे जो खुद ब खुद जन्म ले लेते हैं, इसकी अना ने इन्हें कुचल डाला। ज़िद ने बेरहमी से दिल की ज़मीनों को वीरान कर दिया, और इसने अपने अमल से ये जवाब लौटाया कि लड़कियां प्यार की भूखी नहीं होती, वो तो सरापा मोहब्बत होती हैं। दान करने पर आएँ तो सब कुछ लुटा दें, और फिर भी इसके बस कुछ नहीं मांगती। तमाम लड़कियां एक जैसी नहीं होती, मोहब्बत की भूखी नहीं होती। ये जवाब लौटाने के लिए इसने सबसे पहले इसी लड़के से मोहब्बत की, बल्कि इसे मोहब्बत करने पर मजबूर किया। जिसने सबसे पहले मोहब्बत का घिनौना रूप इसे दिखाया था, वो ज़हीन थी, खूबसूरत भी थी, और बहुत सारी नुमाया खसूसियात की हामिल थी। जल्द मरकज़ निगाह बन गई। उवैस आलम बड़ा खिलाड़ी किस्म का लड़का था। अगर वो खुद इसके रास्ते में बिछ जाती तो वो इसकी तरफ नज़र उठाकर कभी भी ना देखता। इसका गुरूर, लापरवाह अंदाज ने उवैस को गैर इरादी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा किया। 1.5 साल तक इसने अपने पीछे उवैस को दौड़ाया। जो चीज़ हासिल ना हो वो इंतहाई पुरकशिश होती है। इसे हासिल करने की शिद्दत जुनून की सूरत अख्तियार करती चली जाती है। उवैस को हर बार अपनी पसपाई का एहसास होता रहा, लेकिन वो अपनी शिकस्त मानने के लिए हरगिज़ तैयार ना था, और यही दिल की लगी बन गई। और जब उवैस ने अपने जज्बों की पाकीज़गी का यकीन करते हुए इससे इज़हार मोहब्बत किया तो वो कितनी बुलंद हो गई थी। वो इस लम्हे शायद इसी वक्त का इंतज़ार में थी। बड़े एतमाद से इसने कहा, सुनो उवैस आलम, लड़कियों के बारे में तुम्हारा नज़रिया गलत था, इसे बदल दो। वो प्यार की और चाहत की भूखी नहीं होती। हाँ, वो धोखा खा जाती हैं, और धोखा देने वाले तुम जैसे ही होते हैं। याद रखना, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। और जाने इसने क्या कुछ कहा था कि उवैस खड़ा देखता ही रहा। बहुत यकीन दिलाना चाहता था अपनी मोहब्बत का, लेकिन वो ना रुकी और चली गई। इसने अपनी ज़ात का दिफा किया। ये बुरी बात नहीं थी। लड़कियों को ये सोच दी थी कि इन्हें मोहतात रहना चाहिए, ये भी कोई बुराई नहीं थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब इसे अपनी फतहमंदी का एहसास पूरी तरह से हो गया कि वो सनफ़े मुकाबिल को आसानी से पसपा कर सकती है, तो इसमें गुरूर सा समा गया। बिल्कुल ऐसा ही गुरूर जैसे इब्लीस में हद से ज़्यादा इबादत करके समा गया था, और फिर वो फरिश्तों से शैतान बना दिया गया। इसे इस खेल में बड़ा लुत्फ़ आता, नत नई दोस्तियां करके, लड़कों की इंसल्ट करके। ज़िंदगी इस सरशारी के आलम में गुजरती रही। इसके इर्द गिर्द सब कुछ वैसा का वैसा ही था। वो मर्द जो इसकी तरफ बढ़े थे अब कहीं दूसरी तरफ मसरूफ़ हो गए थे, और वो लड़कियां जो इसे सराहती थीं, इसकी तारीफ़ करती थीं, वो भी अपने अपने बॉयफ्रेंड्स या मंगेतर में अच्छी तरह अटैच थी। अगर वो म्याना रवि से चलती तो आइडियल लड़की कहलाती। इसने तो इंतकामन ऐसा किया था। इंतकाम फ़तहमंदी के एज़ाज़ से सरशार होकर गुरूर में तब्दील हो गया था। अब वो बहुत बुलंदी पर जा बैठी थी। इसकी बहुत करीबी दोस्त कमर जब अपने मंगेतर की बातें करती तो वह हैरानगी से सुनती। इसका मंगेतर जब इसे ख़त भेजता तो वो इस तरह जो खुश हो जाती जैसे हफ्तुल अक़लीम की दौलत इसके हाथ लग गई हो। शुरू में तो वो इसका बहुत मजाक उड़ाया करती, तमाम बातों को झूठा तसव्वुर करती, लेकिन इसे यकीन आ गया कि मोहब्बत कोई मावराई चीज़ नहीं, सच्ची ताकत है। यहाँ इसकी ज़ात ने नया रुख लिया। ज़फ़रयाब के ख़त, फिर इन दोनों के बाहम मुलाकातें, फिर मुलाकात के बाद कमर की बातें। इसे ये सब अच्छा लगने लगा। इसका दिल चाहने लगा कि इसे भी कोई चाहने वाला मिले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब इसकी तलाश शुरू हुई तो जहन इस हद तक पुख्ता हो गया कि हर बात इसे लतीफ़ा लगती। यही सब कुछ कहने वालों को तो वो ठुकराती आई थी। क्या फ़र्क था सच्ची और झूठी मोहब्बत में?
کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ حقیقتاً وہ اپنی ذات کے تمام کفر بند کر کے غرور کے قلعے میں مقید ہو گئی تھی۔ تمنائی تھی اس بات کی کہ اس کے در پر بھی دستک دے۔ دستک دینے والے ہاتھ اب بھی بہت تھے، لیکن جو سامنے تھے اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھے۔ جو پس عکس تھے وہ ان کی کھوج میں رہتی، لیکن اسے اپنا گوہر مقصود نہ مل سکا۔ لیکن اسے یقین کامل تھا کہ جس کی اسے تلاش ہے وہ اسے ضرور ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو۔ یہ دل اس کی شناخت کی گواہی ضرور دے گا۔ لیکن جوں وہ گزر رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی منزل راستے کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ اسے تعجب ہوتا کہ دنیا اتنی بڑی ہے اور اسے جیتنے والا کوئی ایک بھی نہیں، مگر آس پھر بھی باقی تھی، لیکن یہ دنیا یک بیک چھوڑ گئی۔ اس لمحے جب پاپا نے فائنل ایگزام کے بعد اس کی شادی کا تذکرہ کیا، ابھی تو رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، ابھی تو وہ ہواؤں پہ سفر کر رہی تھی، ابھی تو اس کی تلاش شروع ہوئی تھی کہ پاپا نے زکریا اچکزئی کا رشتہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یا وحشت! وہ چکرا کر رہ گئی، جیسے وہ پھولوں کی خوبصورت کیاری لگا رہی اور کوئی آ کر کہہ دے، نہیں صرف ایک ہی کیاری لگاؤ، جیسے وہ شیلف میں کتابوں کی ترتیب بنا رہی ہو اور کوئی صرف اسے ایک کتاب تھما دے کہ صرف یہی پڑھو۔ پاپا کے حتمی انداز پر وہ بری طرح مشتعل ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا رشتہ بہت اچھا ہے، سمجھداری سے فیصلہ کرنا۔ وہ مسلسل خاموش تھی۔ دن گزرتے رہے، بالآخر اس نے انکار کر ہی دیا۔ پاپا نے پوچھا تھا کہ کوئی اور پسند ہے تو بلا جھجک بتا دے۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی اور عاجزی سے بولی، پاپا بات یہ نہیں ہے، بات وہ نہیں تو پھر کیا بات ہے؟ وہ اس کے انکار کو جذباتی سوچ سے منسوب کر رہے تھے۔ بس میرا موڈ نہیں ہے، آخر ٹالنا بھی تو تھا۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ شادی کوئی تفریح نہیں جو موڈ پر ڈیپینڈ کرے، وہ مشفق انداز میں سمجھانے لگے تھے۔ ان کے بھرپور دلائل کے آگے وہ تھک ہار کر وقتی طور پر خاموش ہو گئی کہ آخر کار کیا راہ نکالے اور کیا جواب دے۔ آخر یہ والدین اولاد کو اتنی آزادی اور اتنے اختیارات دیتے ہی کیوں ہیں جب انہیں کرنی ہی اپنی ہوتی ہے؟ تم تو ایسے چراغ ہو رہی ہو جیسے بھاگتے بھاگتے تمہاری لگامیں کھینچ لی گئی ہوں۔ قمر اس کے اشتعال پر محظوظ ہو رہی تھی، پھر کہنے لگی، والدین کی دی گئی آزادی اولاد کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی پسند انہیں بتا دو۔ یہی تو مصیبت ہے کہ انہیں کیا بتاؤں؟ تو پھر ہتھیار ڈال دو۔ یہ ناممکن ہے۔ آخر زکریا میں برائی ہی کیا ہے؟ مائی گاڈ! وہ اتنا سوکھا لمبا بانس کا بانس، اور شکل دیکھی اس کی۔ زندگی میں پہلی بار شاید وہ کسی مرد کو شکلاً برا کہہ کر ریجیکٹ کر رہی تھی، اور وہ بھی قمر کے سامنے۔ خوبصورتی تو صنف نادک کے وصف میں ہے، مردوں میں یہ خوبی تو نہیں دیکھی جاتی۔ قمر کی بات پر وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ اچھا زیادہ بکواس نہیں کرو، اس سے لاکھ درجہ بہتر تو دریز عظمت تھا۔ قمر نے اس کے لفظوں پر تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رفتہ رفتہ تمہیں ماضی کے تمام کردار یاد آئیں گے اور اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہوگا، جنہیں تم نے اپنی پرچھائی سمجھ کر پس پوچھ ڈال دیا تھا۔ اب مڑ کر دیکھو گی تو تمہیں اپنا سایہ بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جو لوگ روشنیوں سے آگے نکل جاتے ہیں ان کے سائے نہیں بنتے۔ میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آئی کہ تم خواہ مخواہ کی نصیحتیں لے کر بیٹھ جاؤ۔ بندہ مشورہ نہ دے سکے تو نصیحت بھی نہ کرے۔ وہ جل کر بولی، یہ ناسے تو 2-4 دن کا مہمان ہے، چلا جائے گا، پھر تمہاری بے وقوفی کی گاڑی کے آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوگا، جی بھر کر دندناتی پھرنا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ خوشی سے چلائی۔ شادی کے بعد ظاہر بحرین ہی جانا ہے، قمر سکون سے بولی۔ اتنی جلدی؟ وہ بے حد ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ہاں، ظفری آئے ہوئے ہیں مختصر چھٹیوں پر۔ ظفری؟ وہ مسکرائی، انداز ستانے والا تھا۔ یہ پیار کے انداز ہے مائی ڈیئر، قمر نے چڑھایا۔ پھر تو وہ تمہیں ضرور قمری کہتے ہوں گے، اس نے کہکا لگایا۔ قمر نے مارنے کے لیے کوشن اٹھا لیا۔ اچانک ہی زریاب آن ٹپکے۔ وہ قمر کو شاپنگ کے لیے لے جانے آئے تھے۔ قمر خفت سے سرخ ہو گئی اور وہ چہرہ جھکائے کھی کر رہی تھی۔ بیٹھیے نا، بدقت تمام قمر نے ہی پیشکش کی۔ اسے ہنسی ضبط کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئے۔ بہت مصروف ہیں آپ ماہم؟ انہوں نے اسے چہرہ جھکائے کچھ کرتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ذائچہ نکال رہی ہوں۔ وہ بات نہیں آئی۔ کس کا؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ قمری اور ظفری مہینوں کے ملاپ کا، وہ کہہ کر تیزی سے بھاگی تھی، اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ظفریاب دل کھول کر ہنسے تھے، جبکہ قمر گلنار ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا جتنا فارغ رہے گی کہ پاپا کی توجہ ہنوز اس پر برقرار رہے گی، اس لیے اس نے آفس جانا شروع کر دیا۔ کام وام تو کچھ کرنا آتا نہیں تھا، بس یوں ہی سوچ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے کے مواقع فراہم ہوں گے، بس یہی مونگ پھلیاں چلغوزے کھاتے پھر رہی تھی۔ ہارون نے آفس کا ڈسپلن تباہ ہوتے دیکھ کر اسے ڈانٹا۔ یہ جو تم
کوڑا پھیلاتی پھر رہی ہو، کون سا مٹے گا اسے؟ تمہیں کس لیے رکھا ہوا؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کر چلتی بنی۔ ہارون جزبوز ہو کر رہ جاتا۔ وہ بھلا کب اس کے روب میں آتی تھی؟ ایک روز قمر نے کہا تھا، اکثر لڑکیاں مردوں کے روب سے ہی متاثر ہو جاتی ہیں، کیا تمہیں ہارون نے بھی متاثر نہیں کیا؟ تو وہ ہنس دی تھی۔ یہ جو روب جتانے والے مرد ہوتے ہیں نا، بڑی دوغلی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے لیے ان کا نقطہ نظر کچھ ہوتا ہے اور گھر والوں کے لیے کچھ، اس لیے ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے آزاد خیال مرد پسند ہے، ہارون جیسا نہیں۔ ہارون اس کا کزن تھا۔ کلیم اللہ جاہ 6 بہن بھائی تھے اور 1 بہن اور 5 بھائی۔ سب سے بڑے سیف اللہ جاہ، پھر حسیب اللہ جاہ، پھر کلیم اللہ جاہ اور اس کے بعد سدرا آپا، پھر عظیم اللہ اور اعظم تھے۔ سب بہن بھائیوں کے 5 6 بچوں سے کم بچے نہیں تھے، سوائے کلیم اللہ جاہ کے کہ انہیں خدا نے صرف ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔ ماہم 6 7 سال کی تھی کہ ان کی شریک سفر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ماہم کی خاطر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ تنہا زندگی گزار سکتے ہیں مگر تنہا بزنس نہیں سنبھال سکتے۔ باپ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو بیٹا جوان ہو کر باپ کا سہارا بنتا ہے، لیکن اس سہارے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ سو انہوں نے بڑے بھائی حسیب اللہ کے بڑے بیٹے ہارون کو مانگ لیا۔ حسیب اللہ نے بخوشی ہارون کلیم اللہ کو دے دیا۔ اس وقت ہارون FFC کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا کہ مستقل چچا کے ہاں آ گیا۔ اس وقت ہارون ہی ان کا انتخاب کیوں بنا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ صرف حسیب اللہ کے ہی ہاں 4 فرزند تھے، اور دوسرے یہ کہ ہارون کا رجحان شروع سے ہی چچا کی طرف بہت زیادہ تھا۔ پہلی بار جب سہیلیوں نے ہارون کو ان کے گھر میں دیکھا تو بڑے اشتیاق و انبساط سے ہارون کے متعلق پوچھا، تو اس نے مسکرا کر تعارف کرایا تھا کہ ہم نے انہیں گود لیا ہے۔ ہارون اس کے یوں متعارف کرانے والے انداز پر چڑ جاتا۔ وہ اکثر ہی لوگوں کو یوں ہی بتاتی تھی، تم نے لیا تھا مجھے گود؟ اس نے جل کر پوچھا۔ پاپا نے تو لیا تھا نا، اسے چڑھانے میں مزہ آتا۔ جی نہیں، میں پیروں سے آیا تھا، اس نے جتلایا۔ اس کے نزدیک گود کا مطلب گود میں ہی آنا ہوتا تھا دنیا میں۔ ناز نے مسکرا کر متعجب انداز میں پوچھا۔ ایک جاندار نسوانی کہہ پڑا، جی نہیں، چچا کے ہاں۔ وہ کب باز آ جانے والا تھا، گھور کر چلتا بنا۔ اب بھی اسی طرح ان میں نوک جھوک چلتی رہتی۔ وہ بات کہنے سے باز نہ آتی اور وہ جلنے کلسنے سے نہ رکتا۔ ہر بار اسے دھونس دیتا کہ اپنے گھر چلا جائے گا، مگر وہ اس کی دھونس کو خاطر میں کب لاتی تھی۔ پاپا کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ اپنی سوچ سے آگاہ کر دے، وہ الجھ کر رہ جاتی۔ زندگی کے گرد دائرہ کتنی تیزی سے تنگ ہو رہا تھا، آخر وہ کیا فیصلہ کرے اور کیا جواب دے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ سو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انتہائی سنجیدگی سے آفس میں کام کرے گی، تاکہ نہ ہارون کو شکایت لگانے کا موقع ملے اور نہ ہی پاپا کو بار بار اس کی شادی یاد آئے۔ یہ سوچ بڑی بچکانہ تھی۔ حقیقتاً تو اس نے اپنے مفاد کی خاطر یہ سنجیدہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی تلاش بھی جاری رہے گی اور پاپا کی نظروں میں سرخرو ہونے کا موقع بھی ملتا رہے گا۔ ہارون، یہ لیٹر ٹائپ کرا کے میرے کمرے میں پہنچا دو، شام کو میٹنگ ہے اور مجھے پاپا کی فائل تیار کر کے رکھنی ہے۔ اوہو، آج کل تو بڑے کام شام ہو رہے ہیں، ہارون نے تمسخر اڑایا۔ آخر پاپا کا بزنس مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے تفاخر سے بولی۔ بڑی جلدی ہوش آ گیا، اس نے پھر طنز کیا۔ وہ چڑ گئی، کیا تم میرے باپ کا سارا بزنس غبن کر چکے ہو؟ لڑکی، زبان سنبھال کر بات کیا کرو۔ ہارون کو سچ مچ بہت برا لگا۔ اس وقت آفس میں اونلی پرسنل سیکریٹری ہوں اور کچھ نہیں، تو تم کون سا پارٹنر ہو؟ ایک پیون والی حیثیت ہے تمہاری۔ وہ جواب دینے کے لیے مقابل کو کوڑی کا کر دیتی، یہ تک نہ سوچتی تھی کہ یہ لفظ اس کے لیے کتنے خسارے کا باعث بن سکتے ہیں۔ بس برابر کا جواب دینا مقصود ہوتا تھا۔ ہارون سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے شام تک آ جائے، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ اپنے کہے گئے لفظوں پر از خود پشیمان تھی۔ ہارون کے بغیر اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہارون نے پچھلے 6 7 سالوں میں گھر کے فرد کی سی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ پاپا بھی مسلسل خاموش تھے۔ ہارون کو اس نے کئی فون کھڑکا ڈالے تھے، مگر اس نے بات تک کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ کلیم اللہ کو بیٹی کی بے چینی اور ندامت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا، مگر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ پاپا، آپ ہارون کو لے آئیے نا، اس نے بالآخر تھک ہار کر عاجزی سے درخواست پیش کی۔ میں نے تو نہیں بھیجا اسے جو لے کر آؤں، وہ انجان بنتے ہوئے بولے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بھیجا تو کسی نے بھی نہیں تھا، تو پھر خود ہی آ جائے گا، وہ لاپرواہی سے کہہ کر فائلیں دیکھنے لگی۔ وہ بے بسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوتے سوتے بھی فون ملا ہے، شومِ قسمت ہارون نے اٹھا لیا۔ ہارون کے بچے، سیدھی طرح گھر آ جاؤ، اس نے روب سے گزارش کی۔ ہارون کے بچے نہیں ہیں، وہ غیر شادی شدہ ہے۔
اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ تل ملا گئی۔ سمجھتا ہے کیا ہے خود کو، دیکھ لوں گی۔ رات بمشکل کٹی۔ صبح معمول سے پہلے وہ بیدار ہو گئی۔ اکیلے کام نہیں چلے گا، فراج کو ساتھ لینا ہوگا، کیونکہ فراج کی اور ہارون کی گاڑی چھنتی تھی۔ یکجان اور دو قالب کا فقرہ ان کی دوستی پر صادق آتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے گاڑی کا رخ سیف اللہ منزل کی طرف کر لیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ لگتا تھا سب گھر والے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ فراج، سمیہ کوئی ہے جاگ بھی رہا ہے، یہ سبھی سو رہے ہیں؟ اس نے باری باری ادھر ادھر جھانکتے ہوئے آوازیں لگائیں۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آوازوں پر وہ اس خیال کے تحت چلتی کہ سمیہ یا جویریہ ہوں گی، لیکن دروازے میں ہی ٹھٹک گئی۔ اس کی آواز پر تائی جان قرآن پاک بند کر کے پیچھے صحن سے اٹھی تھیں۔ وحاج حسن کچن میں بڑی چابک دستی سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ان کی تیاری اور انداز سے ایسا لگتا تھا جیسے آفس جانے کی سخت جلدی میں ہو۔ کوٹ اور ٹائی ڈائننگ ٹیبل پر پڑے تھے اور جوسر بلینڈر میں پھل ڈال کر دودھ ڈال رہے تھے۔ اس کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، پھر بھی جانے نئے سرے سے کیوں حیرت ہوئی اور بے ساختہ منہ سے نکلا، ارے آپ! انہوں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ دروازے کے دونوں طرف ہاتھ رکھے اس طرح عجلت میں کھڑی تھی جیسے بھاگتے بھاگتے ذرا دیر کو بس یوں ہی رکی ہو۔ ان کے دل کی دھڑکنیں اچانک ہی رکیں اور پھر ایک دم منتشر ہو گئیں۔ میں سمجھی شاید سمیہ وغیرہ ہوں، اس لیے میں ادھر چلی آئی۔ اس نے تنقیدی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہی بڑی لاپرواہی سے کہا۔ انداز بے حد تضحیک آمیز تھا۔ اس کا خیال تھا شاید وحاج حسن سے کام کرتا دیکھ کر کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسرے ہی پل انہوں نے نگاہیں جھکا لیں اور سوئچ لگاتے ہوئے بڑی سادگی اور نرمی سے بولے، سمیہ اور فراج اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں، اور ساتھ ہی بلینڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یکخلد ہی بے ہنگم سا شور ابھرا۔ وہ کاندھے اچکا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ تائی جان راہداری میں ہی مل گئی۔ السلام علیکم تائی جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ کیسے آنا ہوا صبح صبح؟ وہ اسے اپنی ہمراہی میں ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ ان کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولیں، یہاں آ کر اندازہ ہوا ہے کہ میں واقعی صبح صبح آ گئی ہوں۔ ارے تمہارا ہی گھر ہے، جم آؤ۔ تائی جان نے اسے گلے سے لگایا، پھر اسے پہلو میں بٹھاتے ہوئے بولی، اس گھر میں تو صبح 11 بجے اور رات 2 بجے ہوتی ہے۔ تائی جان حسب عادت شروع ہو گئی اور وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اس کا تو خود یہی حال تھا، آج جانے کیسے اتنی جلدی اٹھ گئی تھی۔ لگتا ہے تایا جان گھر پر نہیں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، گویا موضوع بدلا ہو۔ ہاں وہ گئے ہوئے ہیں صدیق کے بیٹے کی کل میں۔ رات کہا تھا فراز سے کہ تم بھی چلے جانا، پر اینٹ رہا تھا، جگاتے ہی اٹھا نہیں۔ جانے کو تو وہاں چلا جاتا مگر اسے خود کام تھا، کسی پارٹی نے آنا تھا، اس وجہ سے نہیں گیا۔ اللہ میرے بچے کو خوش رکھے، خوشیاں نصیب کرے، تمام اولاد میں ایسا سعادت مند بچہ نہیں۔ تائی جان کے چہرے پر یک بے خوشیوں کے رنگ دمک اٹھے اور وحاج کی تعریف میں ردب اللسان ہو گئی۔ اب دیکھ لو، آفس جانے کی جلدی تھی، خود ہی ناشتہ بنا لیا۔ کہتی رہی، ارے سمیہ کو اٹھا لو، جویریہ کو اٹھا لو، سارا دن فراج کے آگے پیچھے بھی تو دوڑتی پھرتی ہیں۔ اور کیا دوڑتی پھرتی ہیں، خود دوڑائے رکھتا ہے، یہ لا دو وہ لا دو، مگر اس نے تو کسی کو تنگ کرنا سیکھا ہی نہیں۔ جیسا بھی وقت پڑا خود ہی کر لیا، حالانکہ بہنیں اس کا خود اتنا خیال رکھتی ہیں، بغیر کہے آگے سے آگے کر دیتی ہیں، اور جو میں کرنے کے لیے اٹھوں تو پکڑ کر بٹھاتا ہے۔ کہتا ہے ہمارے پیغمبر بھی تو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت نبوی ہے، اور پھر گھر میں بھی بدنظمی اور بے سکونی بھی نہیں ہوتی، اور پھر جب ملک سے باہر جاتے ہیں جب بھی تو خود ہی کام کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار بہنوں کو تنگ نہیں کریں گے تو ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے، اتنی دلیلیں ہوتی ہیں اس کے پاس۔ اور یہی اگر فراج کو جانا ہوتا تو گھر بھر کا ایک پاؤں پر نچائے رکھتا، اور جاتا ایسے جیسے احسان کرنے جا رہا ہو۔ تائی اماں نے نخوت سے کہا، اور تو ان کے انداز پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ کہتے ہیں صبح صبح غیبت کرنا گناہ ہوتا ہے۔ فراج آنکھیں ملتا ہوا ادھر ہی آ گیا، اور جیسے ماں باپ کا دل دکھانا تو عین ثواب کا کام ہے۔ تائی جان نے جل کوڑ کر کہا، اور کوئی کام یاد آ جانے کی وجہ سے جوتیاں گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ ارے یہ تم صبح صبح یہاں کیسے؟ سمیہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس نے اکتا کر اس سوال پر گہرا طویل سانس کھینچا، پھر تھکاوٹ سے بولی، فراز صاحب کو لینے آئی ہوں، کیونکہ ہارون گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں فراز میری کتنی مدد کرتا ہے۔ سمیہ کو ہنسی آ گئی، اس کی تو خود لڑائی پڑی ہوئی ہے ہارون سے، 3-4 روز سے دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ سمیہ کی اطلاع پر اسے شدید جھٹکا لگا، کیا تمہیں بھی اس وقت جھگڑا کر کے بیٹھنا تھا؟ اس نے فراج کو کچھ گھورا۔ چلو خیر اٹھو، یہ روزہ اکٹھے ہی افطار کرنے چلتے ہیں۔ اسے فراج کے علاوہ کوئی معقول بندہ نہیں مل رہا تھا، اور نہ ہی مل سکتا تھا۔ میں نہیں جا رہا۔ فراج نے ناراضگی شدید معلوم ہوتی تھی، انداز بے حد حتمی تھا۔ اسے گولی مارو، وحاج بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، سمیہ نے مشورہ دیا۔
بلکہ اسے فراج کی منت سے بچائے۔ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ سمیہ نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی ہنسی آ گئی۔ اتنا کمزور وکیل، میں مقدمہ جیتنا چاہتی ہوں، ہارنا نہیں۔ ان سے تو بہتر میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ وہ بدستور کھلکھلاتی ہوئی مڑی۔ عقب میں ہی وحاج حسن کھڑے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے آگے سے گزر کر چلی گئی۔ وحاج حسن بظاہر گھڑی کی سوئیاں سیٹ کر رہے تھے، مگر ذہن بری طرح اس کے انداز پر الجھا ہوا تھا۔ ہارون کے گھر گئی تو چھوٹی تائی نے بتایا کہ خود ان کی طرف چلا گیا۔ اسے خوشی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے لوٹی، گھر آئی تو ہارون کو اور پاپا کو لان میں ناشتہ کرتے پایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ اس کے سر پر دھاڑی۔ پہلے آتی تھی ہر بات پر شرم، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس نے سکون سے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے موقع کی مناسبت سے شیر گڑا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ گئے کیوں تھے اور آئے کیوں؟ بے حد ناراضگی سے پوچھا۔ گیا تھا تمہیں احساس دلانے کے لیے، پھر خود ہی اس لیے آ گیا کہ کہیں تم مجھے لینے نہ آ جاؤ۔ باقی زندگی لوگوں کو یوں بتاؤ کہ اب کی بار تم مجھے گود لائی ہو۔ پاپا ہارون کی بات پر بے ساختہ ہنسے تھے، جبکہ وہ بس گھور کر رہ گئی تھی۔ جواباً ہارون نے منہ چڑھایا۔ وہ پاپا کے آفس میں بیٹھی تھی کہ زکریا اچکزئی اندر چلا آیا۔ ہیلو، زکریا نے بڑی محبت سے کہا۔ ہائے، تکلف کے بجائے تکلیف سے جواب دیا گیا۔ زکریا بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا، یا شاید رویوں سے اظہار کے معنی نہیں سمجھتا تھا۔ مسکرا کر خود ہی بیٹھ گیا۔ وہ خواہ فائلوں میں سر گھسانے لگی، مبادا موصوف کی شان میں گستاخی نہ کر جائے، کیونکہ وہ پاپا کے خاص دوست اور سب سے بڑی شراکت دار کا بیٹا تھا۔ اکثر ہی تانک جھانک میں رہتا اور جوں ہی سے اکیلے دیکھتا آن ٹپکتا۔ آج بھی حسب عادت بلکہ حسب معمول شروع ہو گیا۔ اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ شروع ہو گئی۔ یہ آسمانی رنگ تم پر غضب کا لگ رہا ہے، کسی موسم کا حصہ معلوم ہو رہی ہو۔ ماہم، میں تمہارے گریز کو شرم سے عبارت کروں یا فرار سے؟ تو سنیے، فرار سے، اس نے دو ٹوک انداز میں جل کر کہا تو وہ شرمندہ نہیں ہوا، کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اتنی زور سے نہ ہنسا کرو، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے دبلے پن پر چوٹ کی تھی۔ زکریا کو برا لگا، مگر اتنا بھی نہیں کہ اٹھ کر چلا جاتا۔ چلو باہر چلتے ہیں، وہ بشاشت سے بولا، اور موسم بھی اچھا ہو رہا ہے اور آئس کریم بھی کھائیں گے اور یوں ہی لانگ ڈرائیو پر نکل جائیں گے، ہے نا؟ اس نے جلدی بات مکمل کی۔ بہت سمجھدار ہو، قبل اس وقت بات جان لیتی ہو۔ اس کی سمجھداری کو داد دیتے ہوئے بولا، تم جیسی شریک سفر زندگی کی شاہراہوں پر بڑی صحیح رہتی ہے، اور یہ کہ مجھے تم جیسی لڑکی ہی کی تلاش تھی۔ اس نے بات مکمل کر دی۔ وہ زور سے ہنسا۔ بہت زیادہ ذہین ہو، گویا میرے دل کی بات تم نے کہہ دی، اس نے جھٹ کہا۔ اب وہ اس فیلڈ میں اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ ہر ڈائلاگ کو مکمل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا تھا۔ زبردست! وہ فقرہ مکمل ہو جانے پر ایک بار پھر خوش ہوا۔ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ اس موقع پر ایک آدھ شعر کی سخت گنجائش نکلتی اور مجھے اشعار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے عاجز آ کر قبل اس وقت ہی کہہ دیا۔ وہ خفا نہیں ہو رہا تھا، ہر بات پر مسکرائے جا رہا تھا، اور وہ ایسے مردوں کی فطرت سے خوب واقف تھی جو اس مقولے پر زندگی گزارتے ہیں کہ ایک بار حاصل ہو جائے پھر جواب دیں گے۔ گویا اس زندگی کا صبر اگلی زندگی پر جبر ہوتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ پر چڑھ کر کمرے سے نکلنے والی تھی کہ بروقت پاپا کمرے میں داخل ہوئے۔ پاپا کو دیکھ کر زکریا نے بڑے مؤدب انداز میں سلام کیا اور پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگا۔ ارے بھائی، ابھی سے چل دیے، چائے تو پیتے جاؤ۔ ارد گرد کا جائزہ لے کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ محترم کی ذرا سی بھی خاطر تواضع نہیں کی گئی ہے۔ نہیں انکل، میرا قطعی موڈ نہیں۔ ماہم نے بھی پوچھا تھا، میں نے انہیں بھی انکار کر دیا۔ کتنی صفائی سے اس نے منہ پر جھوٹ بولا تھا۔ وہ انگشت بدندہ رہ گئی۔ اس کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ اچھا ماہم، پھر ملیں گے۔ اوکے انکل، اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے نکل گیا۔ وہ کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ پاپا بھی بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی زکریا نامہ شروع کر دیا۔ زکریا بہت اچھا لڑکا ہے، مائی گاڈ! اس نے سر تھام لیا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے مابین کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس لیے ملتے جلتے رہا کرو، کہیں گھومنے پھرنے چلے جایا کرو، پلیز پاپا، اس نے اکتا کر کہا۔ ان لوگوں نے صرف پرپوزل پیش کیا اور آپ نے باقاعدہ مجھے ان سے اٹیچ کر دیا، میری مرضی کے بغیر، جیسے آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہو، مجھ سے پوچھے بنا، مجھے بتائے بغیر۔ یہ سراسر زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ افسردہ ہو گئی۔ کلیم اللہ جان نے بیٹی کو بغور دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ یہاں تم تھوڑی سی مبالغہ آرائی سے کام لے رہی ہو۔ تم سے میں نے پوچھا تھا ہر بار، مگر تم ٹھوس جواب نہیں دے سکی، حتیٰ کہ اپنی رائے بھی پیش نہ کر سکی۔ اب تم خود ہی بتاؤ، تمہارا ان بے سروپا انکار پر اگر میں بیٹھا رہا تو زندگی کا فیصلہ کس طرح اور کب ہوگا؟ جس طرح اور جہاں ہوگا، مگر زکریا کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی، مگر زکریا میں برائی ہی کیا ہے؟
بڑا معقول سوال کیا تھا انہوں نے، اس انداز زچ کر دینے والا تھا۔ وہ بدستور خاموش تھی، انداز میں بے پناہ خفگی تھی۔ ہر لحاظ سے زکریا پرفیکٹ ہے اور میرے خیال سے مجھے اپنے معیار کا داماد زکریا سے بڑھ کر نہیں مل سکتا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بے حد مطمئن ہے۔ انہوں نے نہ صرف پرپوزل دیا ہے بلکہ میں انہیں زبان بھی دے چکا ہوں۔ اتنا حتمی اور اٹل انداز جیسے پتھر پر لکیر ہو۔ اس کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی تلاش زندگی کا مقصد بن گئی ہو، خواہش سے ضد بن گئی ہو، اب معمولی سی چیز پر اکتفا کر لیتی ہے۔ قناعت کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا، پھر کیوں ہار مان لیتی؟ اور پھر پاپا نے فیصلہ کیسے کر دیا؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے سمجھا کر گئے تھے، سکون سے سوچو، کیونکہ والدین ہمیشہ اولاد کے حق میں بہتر ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور اس فیصلے پر ذہن اور دل کو تیار کرو۔ مائی فٹ! وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہارون، گاڑی کی چابی دو۔ کیوں؟ اس نے لاپرواہی قابل دید تھی۔ میں کیوں کا جواب دینے کی مجال نہیں ہوں، سمجھے؟ وہ بے انتہا تپ کر بولی۔ ہر کوئی خوامخواہ اس پر پہرا بٹھانے کے چکر میں تھا، اور یہ ہارون تو کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگانے لگا تھا۔ ہر وقت کیوں گھومتی پھرتی رہتی ہو؟ گھر میں ٹک کر بیٹھو، اور اکثر ہی ڈانٹ ٹپٹ کرتا تھا۔ دیکھو ہارون، میں کہہ رہی ہوں، یہ آنکھیں گھر والوں کو دکھایا کرو۔ مجھے بھی آنکھیں دکھانی آتی ہیں۔ گاڑی کی چابی دو۔ نہ میں تمہارے روم میں آؤں گی اور نہ ہی کسی سے ڈرتی ہوں۔ وہ جل کلس کر بولی۔ تم ڈر بھی کیسے سکتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق ڈرانے اور کچھ ڈرنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ تمہارا شمار اول الذکر میں ہوتا ہے۔ وہ بڑے سکون سے مسکرا کر بولا۔ اس کی جان تک جل گئی۔ یہ جگت بازیاں اپنی بیگم کو سنانا مجھے کوئی شوق نہیں ہے سننے کا۔ ہاں ہاں ہاں، ہارون نے قہقہ لگایا۔ آنکھیں گھر والوں کو دکھاؤ، جگتے گھر والوں کو سناؤ تو تمہارے لیے کیا کروں؟ وہ دلیری سے بولا۔ تم میرے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس نے چابی چھینی اور آنن فانن کمرے سے نکل گئی۔ اکثر وہ بہت ڈپریسڈ ہوا کرتی تو یوں ہی بے سمت راہوں پر نکل جاتی۔ ماحول سے فرار کا اس کے پاس یہی معمول اور عارضی راستہ تھا۔ اب بھی اس نے ایسا ہی فرار حاصل کیا تھا۔ ذہن بے انتہا سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی مارنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی۔ ہاں، اس نے ایک لمحے کو سوچا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے گی، لیکن وہ ایک سوچ تھی جو ہوا کی طرح شعور سے ٹکرا کر گزر گئی تھی۔ لیکن تقدیر نے تو اس وقت اس کی قسمت میں حادثہ لکھا تھا۔ گاڑی اچانک بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی تھی۔ آگے پیچھے بہت سی گاڑیوں کے ٹائر چرچرائے تھے اور اس کا سر اسٹیئرنگ پر ڈھلک گیا۔ آگے کیا ہوا اسے کچھ علم نہیں تھا۔ 2 روز بعد ہاسپٹل کے کمرے میں جب اس نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلی نظر پاپا پر پڑی۔ وہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھے۔ مہم بیٹا، مہم بیٹا۔ ان کی آنکھوں میں اشک روا تھے اور بے چینی سے اسے پکار رہے تھے۔ پاپا کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گئی۔ اس کے سوا پاپا کا تھا ہی اور کون؟ وہ ان سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پاپا سمجھ رہے تھے کہ آج اس نے جان بوجھ کر گاڑی ٹکرائی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ محض حادثہ ہے اور کچھ نہیں۔ وہ باوجود تکلیف کے بولنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کے پیچھے کھڑے زکریا اور ان کے والد کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پتھرا سی گئیں، لب سل گئے۔ وجود کے ہر زخم میں ایک ٹیس سی اٹھی اور وہ بے حس و حرکت پڑی کی پڑی رہی۔ اس کے حرکت نہ کرنے پر سب لوگ بے چین ہو گئے۔ تایا، چچا، کزن سبھی تو اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کسی سے بولنے کو، کسی سے بات کرنے کو۔ حتیٰ کہ ابھی 2 لمحے قبل جو شدت سے پاپا سے ہمدردی ہو رہی تھی وہ بھی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اسے ہوش آیا ہی کیوں؟ اب اس کے دل میں نہ اپنے لیے کوئی احساس تھا نہ اور کسی کے لیے۔ وہ خالی آنکھوں سے چھت کو تکیے جا رہی تھی۔ ہارون ڈاکٹر کو بلا لایا تھا۔ مانو بیٹا، مانو بیٹا۔ پاپا اس کا گال تھپ تھپا رہے تھے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیوں نہیں بول رہی؟ یہ ہماری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ ہمیں پہچان کیوں نہیں رہی؟ وہ انجانے خدشوں سے 2-4 بے قراری سے پوچھ رہے تھے، اور پاپا کے لفظ اس کے لیے راہ نجات بن گئے۔ بے شک اس نے باقاعدہ پلاننگ نہیں کی تھی کہ وہ یہ کھیل کھیلے گی، لیکن کھلی آنکھوں چھپ جانے کا اس سے قیمتی موقع تو شاید ہی کبھی ملتا۔ ڈاکٹرز کو جہاں اس کی ہوش میں آ جانے پر اطمینان کا احساس ہوا تھا، وہاں اس خدشے نے یکقلت ہی جگہ لے لی تھی کہ کہیں اس نے یادداشت ہی نہ کھو دی ہو، کیونکہ سر کی چوٹیں زیادہ آئی تھیں۔ ڈاکٹر اعتبار زیدی اس کے قریب آئے، وقفے وقفے سے اسے پکارا۔ وہ بدستور بے سم دیکھتی رہی، پھر انہوں نے اس کی آنکھیں چیک کیں، ہاتھ ہلا کر دیکھے، سر کو دائیں بائیں کیا۔ وہ جوں کی توں پڑی رہی۔ نرس کے ہاتھ انہوں نے باہر پیغام بھجوایا، شاید کسی دوسرے ڈاکٹر کو بلانے بھیجا تھا۔ ساتھ ہی کمرے میں متعدد افراد سے گزارش کی کہ وہ لوگ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر اعتبار زیدی کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں کلیم اللہ جا کے ساتھ ساتھ باقی افراد کو بھی آزمائش میں ڈال رہی تھیں۔ کمرے سے تمام افراد چلے گئے تھے، ماں سوائے کلیم اللہ اور سیف اللہ کے۔
ویورز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی چوتھی قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔